अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम एक ज़री दफ्तर में बैठे हैं और ये ज़री दफ्तर है ज़िला मानसहरा का। और मेरे साथ मेरे बाएं जानिब आप देख रहे हैं डॉक्टर तारिक महमूद साहब हैं, जो यहाँ पर ज़िली अफसर ज़राअत डायरेक्टर कह सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इनका पूरा होता है। तो तारिक साहब, हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमें खुशी है कि आपने हमें वक्त दिया और ये हम ऐसा एक बातचीत करेंगे आपसे जिससे लोगों को मालूमात मिले। तो आगाज़ हम करते हैं इस बात से कि आप ये बताइए कि ज़िला मानसहरा का टोटल रकबा कितना है, इसमें काबिल काश्त रकबा कितना है और गैर काबिल काश्त कितना है, आबी रकबा कितना है, यानी बारानी कितना है और नहरी कितना है, इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक महमूद है और मैं डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मानसहरा हूँ। देखिए, जो यहाँ का टोटल जो रिपोर्टेड एरिया है यहाँ का मानसहरे का, वो 4,39,423 हेक्टेयर है और इसमें जो काबिल काश्त रकबा है वो 77,354 है, जो कि तकरीबन 17.60% है एरिया है। और इसमें जो आपाश वाला एरिया है वो 16,300 हेक्टेयर है और जो इसमें बारानी रकबा है वो 61,054 हेक्टेयर है। और इसमें जो कल्चरेबल वेस्ट है, यानी जो काबिल काश्त है लेकिन अभी काश्त लोग नहीं कर रहे, वो 17,702 हेक्टेयर है। डॉक्टर डायरेक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं इस वक्त अहम फसलें डिस्ट्रिक्ट मानसहरा की कौन कौन सी हैं? जी, हम आम फसलों की अगर बात की जाए तो गंदम जो है हमारी जो है ये बहुत बड़ी आम फसल है यहाँ की, और इसके अलावा मकई भी लोग यहाँ पे बहुत एरिया में काश्त करते हैं। और इसके अलावा जो नकद आवर फसलें हैं उसमें आलू है, उसमें टोबैको है, उसमें गोभी है सब्जियों में, और इसमें लोग टमाटर भी काश्त करते हैं। इसमें लोग जो है तो ये जितने भी क्यूकरबिट्स होते हैं, करेला वगैरह, इसमें मतलब भिंडी लोग काश्त करते हैं, प्याज जहाँ पे बहुत काश्त होता है, लहसुन बहुत ज़्यादा काश्त होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारा जो बफ़ा का एरिया तहसील है, बफ़ा पखल जो है, वहाँ वो सारा तकरीबन जो है तो ये सब्ज़ियाँ लोग काश्त करते हैं। और सब्ज़ियाँ लोगों ने पट्टे पे भी ज़मीनें दी हुई हैं और उसमें लोग सब्ज़ियाँ काश्त करते हैं। और इसके अलावा जो बारानी रकबा है वहाँ पर ज़्यादातर गंदम लोग काश्त करते हैं। और जो हमारा सिरन वैली है वहाँ पर लोग जो है तो चावल भी काश्त करते हैं और मकई और टोबैको, और जो ऑफ सीज़न पीज़ हैं, मटर, वो भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा काश्त करते हैं। डॉक्टर साहब, ये आप हमने सिरन वैली की बात की, पखल वैली की बात की, तो हम ज़रा इस तरफ जाते हैं कागान वैली की जानिब। और कागान वैली में इस वक्त ये है ऑफ सीज़न एक है, फसलें हैं आलू और मटर की, और ये उस सीज़न में होती हैं जिस वक्त के मटर को सीज़न में और इस वक्त के पाकिस्तान में कहीं और वो सीज़न नहीं होता। तो इसकी कीमत जो है क्या सही तौर पर काश्तकार को मिल जाती है? जी बिल्कुल, मानसहरा एक ऐसा खित्ता है कि यहाँ पर जो ऑफ सीज़न वेजिटेबल है, जिस तरह के मटर है और आलू है, ये ऐसे वक्त में काश्त होते हैं जबकि पूरे मुल्क में उस वक्त मटर और आलू की पैदावार नहीं होती। और इसमें ज़मींदार जो है वो बहुत अच्छा ज़र मुबादला कमाते हैं। मतलब ये उसमें यही है कि उनकी जितनी भी फसल होती है वो पंजाब के इलाके में, सिंध के इलाके में जाती है और वो वहाँ पर बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये यहाँ के ज़मींदारों के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर सर्द एरिया है और सर्दियों में बर्फ़बारी होती है और कोई फसल काश्त नहीं हो सकती, तो गर्मियों का जो सीज़न होता है उस वक्त जहाँ पर जब ये फसलें काश्त होती हैं तो उससे ज़मींदार को भी बहुत ज़्यादा फायदा। डॉक्टर साहब, ये हमने यहाँ तक सुना है कि यहाँ का जो मटर होता है कागान वैली का, अर्ली यहाँ से निकल जाता है तो ये मिडिल ईस्ट में चला जाता है यहाँ से। हाँ बिल्कुल, यहाँ का जो होता है मतलब क्वालिटी के लिहाज से बहुत अच्छी पैदावार होती है, तो ये बाहर भी जाता है और काफ़ी अच्छा पाकिस्तान जो है ज़र मुबादला इस पर कमा रहा है। और इसके अलावा इसका रेट जो है ये बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन ये 250 से 300 रुपये किलो जब इनका ऑफ सीज़न पीस यहाँ पे मार्केट में आते हैं तो उस वक्त इसका रेट होता है। तो ये जो है तो यहाँ के ज़मींदारों के लिए एक बहुत ही अच्छी फसल है और वो इससे बहुत फ़ायदा ले रहे हैं।
ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کہ ایک ہی وقت میں کئی موسم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ چلے جائیں دربند کی طرف، وہ گرم ترین علاقہ ہے، اور اسی دوران اگر آپ جاتے ہیں وادی کاغان کی طرف، وہاں برف بھی پڑی ہوتی ہے. اس درمیان کے جو ایریا ہے، اب دیکھیں پکھل کا جو موسم ہے وہ کسی اور طریقے سے ہے. اگر آپ چھتر وادی کونچ کا دیکھیں وہ کسی اور طرح کا ہے. تو یہ اس قسم کا جو موسم ہے، میرا خیال ہے کہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے علاوہ کہیں اور زیادہ نہیں پایا جاتا. جی بالکل، منسہرہ ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں پہ مطلب ہمارا پہاڑی ایریا بھی بہت زیادہ ہے، سرد ایریا بھی بہت زیادہ ہے، جس طرح کاغان ہے، ناران ویلی ہے یہاں پہ. اور اسی طرح اگر نیچے آ جائیں جیسے پکھل ویلی ہے ہماری، تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ سبزیاں بہت زیادہ کاشت ہوتی ہیں، اور یہاں پر مطلب چاول بھی کاشت ہوتے ہیں، ٹوبیکو بھی یہاں پر کاشت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے دربند کا ایریا ہے ہمارا، وہ پھر گرم ترین ایریا آ جاتا ہے، کیونکہ وہ نیچے ہے کافی سطح سمندر سے. اور تو اس میں بھی مطلب زیادہ تر تو وہاں پہ برانی رقبہ ہے، وہاں پر گندم وغیرہ اور مکئی وغیرہ وہاں پہ زیادہ کاشت ہوتی ہے. طارق محمود صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ جو ہے وہ کون سی فصل کے لحاظ سے خود کفیل ہے کہ یہاں سے چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہوں؟ منسہرہ جو ہے مطلب جو ہمارے سیریلز ہیں، جس طرح کے گندم ہے، اس کے لیے بھی بہت ایریا میں کاشت کی جاتی ہے، بہت اچھی ہے. اس لیے تمباکو کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ایریا ہے جہاں پہ ضرورت پوری کرنے کے بعد تو ضروری پورے کرنے کے بعد جو ہماری ویجیٹیبلز ہیں، جس طرح کے ٹماٹر جہاں پہ زیادہ کاشت ہوتا ہے، مطلب یہاں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد یہ پنجاب سندھ میں لوگ لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں کا جو لہسن ہے اور جو پیاز ہے اور گوبھی جو ہے، گوبھی کی تقریباً کوئی 3 فصلیں یہاں پہ کاشت کی جاتی ہیں. پھول گوبھی کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی یہاں کی مطلب ضرورت کے بعد باقی حصوں میں مطلب اس کو پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں سے بھی ذمہ دار استفادہ ہوتا ہے. یعنی گوبھی کی 3 فصلیں سال میں یہ یہاں پر لوگ لیتے ہیں، یعنی 3 مہینے کی فصلیں ہوتی ہیں، اور ایک مہینہ اس میں نکل جاتا ہے اس میں اس کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہاں پر آرگینک فارمنگ کا کوئی رواج ہے؟ دیکھیں، آرگینک فارمنگ جو ہے یہ یہاں پہ لوگ کرتے ہیں، لیکن بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ آرگینک فارمنگ اس طرح ہے نا کہ اس سے جو ہمارا جو پاکستان ہے، یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوالٹی کے ساتھ کوانٹٹی بھی چاہیے. تو کوانٹٹی کے لیے ضروری ہے کہ مطلب ہمیں کیمیائی اس پر جانا پڑتا ہے، ہمیں ہائیبریڈ سیڈ کی طرف جانا پڑتا ہے. اور یہ ہے کہ جو کیمیائی فرٹیلائزر ہیں، جس طرح کے DAP ہے، یوریا ہے، NPK ہے، اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. جبکہ اس میں آرگینک فارمنگ میں پھر یہ کہ کمپوسٹ مینور کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو کمپوسٹ بنانے کے لیے بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس اتنا فارم یارڈ مینور ہونا چاہیے کہ اس سے اچھی خاصی کھاد تیار ہو. اور یہ کہ لوگ کر رہے ہیں، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ مطلب کوالٹی وائز بے شک بہت اچھی ویجیٹیبل اور فروٹ اس میں آتا ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ جو ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اس میں ہمیں زیادہ کوانٹٹی کی ضرورت ہے، زیادہ پیداوار کی ضرورت ہے. تو یہ ہے کہ مطلب کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں ہونی چاہیے، لیکن اس کے اوپر کام کم ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ فیوچر میں اس کے اوپر اور زیادہ کام ہو. یہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ہم عام کھادیں استعمال کرتے ہیں، نائٹروجنی کھادیں ہوں یا فاسفورسی کھادیں ہوں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن آرگینک جو صحت کے لیے نقصان دہ نہیں، اور اس لیے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اب یہ ہمارے ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر پولٹری بہت زیادہ ہے، بہت پولٹری فارم یہاں پر موجود ہیں. تو اس کی جو پولٹری لوگ فوراً ڈال دیتے ہیں کھیتوں میں تازہ بتازہ، کیا یہ نقصان دہ نہیں ہے؟ جی بالکل نقصان دہ ہے، کیونکہ پولٹری میں جو فیڈ ہوتی ہے وہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ مطلب بہت زیادہ کیمیکلز کے ساتھ بنتی ہیں، اور جو مطلب اس کی جو فیسز ہوتی ہیں تو وہ بھی ان میں سارا کیمیکل ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے بنایا جائے، مطلب کمپوسٹنگ کی جائے اس کی، مطلب ایک اس کا طریقہ کار ہے، اگر اس طریقے سے وہ کھاد تیار کی جائے تو اس میں وہ زرخیز بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس سے مطلب زمیندار زیادہ اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ڈائریکٹ ڈالنا نقصان دہ بھی ہے، اور پھر یہ بدبو بھی بہت زیادہ اس کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پولوشن زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارے ماحول میں اس کا بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے. جناب، آپ نے ماحول کی بات کی تو ہم انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ دیکھیں یہ جو فصلوں پر اسپرے وغیرہ ہوتے ہیں، تو کیا اس سے ہمارا ماحول خراب نہیں ہوتا؟
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے اس سے، لیکن یہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے کیا جائے، مطلب سپرے اتنا ہی کیا جائے کہ جتنا ریکوائرڈ ہے، اور مطلب بالکل اس کے مطابق کیا جائے، کراپ کے مطابق کیا جائے، مسئلے کے مطابق کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے اتنا فرق بھی نہیں پڑتا، گو کہ ہمارے انوائرمنٹ میں اس کا مطلب اثر تو ہے کیونکہ وہ ایک زہر ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر پراپر طریقے سے کیا جائے تو اس میں جیسے کہ آج کل ڈرون آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے، اس سے بھی ہم کر سکتے ہیں، ہینڈ سپریئر بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، ابھی ٹریکٹر ماؤنٹڈ سپریئر بھی ہیں، اس سے بھی کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر پراپر طریقے سے کیا جائے، ہاں، اور پراپر مقدار ڈالی جائے، اوور ڈوز نہ کی جائے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے کیڑے بھی اس طرح کے آ گئے ہیں کہ جب تک ان کے اوپر میکسیمم سپریز نہ ہو تو وہ ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، اور وہ ہماری فصلوں کو، باغات کو، سبزیات کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں جس کی وجہ سے پر ایکڑ پیداوار میں اس میں کافی کمی واقع ہوتی ہے، تو اس کے لیے سپریز بھی اس میں ضروری ہے۔ ڈاکٹر طارق محمود صاحب، بڑی اہم میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اچھا موضوع ہے، اور یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ ہم اس پر ایک نشست میں بات نہیں کر سکتے، ہم اگلی نشست میں بات کریں گے اس کے اوپر، لیکن ایک میں جاتے جاتے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ دوست کیڑے اور دشمن کیڑے، تو جب ہم اسپرے کرتے ہیں تو لازمی بات یہ زہر کا اسپرے کرتے ہیں تو دوست کیڑے بھی اس میں مر جاتے ہیں، لیکن پہلے یہ تھا کہ کچھ دوست کیڑے کوئی انڈے لایا کرتے تھے، یہاں پر کچھ تجربات لوگوں نے کیے ہیں، انڈے لایا کرتے دوست کیڑوں کے جو کہ وہ اپنے کھیت میں چھوڑ دیتے تھے اور وہ پھر دشمن کیڑوں کو ختم کرتے تھے، کیا اب بھی کہیں سے یہ انڈے ملتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، قدرتی عمل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ دشمن کیڑے پیدا کیے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوست کیڑے بھی پیدا کیے ہیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہنی بیز ہیں، مطلب شہد کی مکھی، یہ دوست کیڑا ہے، اسی طریقے سے یہ جو ہمارے پاس لیڈی برڈ بیٹل ہے یہ بھی دوست کیڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور بھی ہیں، جیسے کہ یہ اسپائڈر ہوتا ہے جو کہ جالا بنتا ہے اور اس میں ہاں جی مکڑی ہے، اور ایک گندم میں سفید رنگ کی ہاں جی سفید رنگ کا ایک جو کیڑا ہے، مطلب اس میں کرائسوپا بھی ہوتا ہے، اس میں مطلب لیڈی برڈ بیٹل بھی ہے، تو یہ کہ یہ مطلب وہ کیڑے ہیں کہ جو کہ دشمن کیڑوں کو کھاتے ہیں۔ گندم میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے گندم میں جب اس میں سٹا لگ جاتا ہے تو اس میں جب دانہ بنتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر بہت زیادہ تیلیے کا عملہ ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ نے دیکھیں تو لیڈی برڈ بیٹل ایک جو ہے تو مطلب سرخ رنگ کی بوڈی اس کے اوپر آتی ہے اور وہ اس کو کھا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہی بات ہے آپ کی بات سے یہ کہ جو سپریز ہے اس سے ہمارے جو دشمن کیڑے ہوتے ہیں وہ تلف ہو جاتے ہیں، تو پھر مطلب جو جو دشمن کیڑے ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں، اور وہ جو ایک نیچرل نظام ہے اللہ کا وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ کہ اس میں دوست کیڑے کم ہو جاتے ہیں اور اس میں ہمارے فصلوں کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بالکل آج کل ہم لوگ فارمرز کو بھی اویئرنیس دے رہے ہیں کہ وہ دوست جو کیڑے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مطلب ان کی پروان چڑھائیں، اور یہی ہے کہ مطلب دیکھیں کہ جہاں پر دوست کیڑا ہو تو وہاں پر سپرے مطلب کم سے کم کریں، ٹھیک ہے، یا ایسے سپرے کریں کہ جس سے مطلب ان کو نقصان نہ پہنچے، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دوست کیڑے جو ہے وہ زیادہ پھل پھول کے اور یہ کہ وہ اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں دشمن کیڑوں۔ ڈاکٹر صاحب اب صرف ایک بات پوچھوں گا، یہ وضاحت تھوڑی سی کرنا چاہوں گا، کیا دوست کیڑوں کے انڈے وغیرہ مل سکتے ہیں پالنے کے لیے، یا عام آدمی اسے پال سکتا ہے؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں اس میں پال سکتا، مطلب اس میں تو جو ہمارا پلانٹ پروٹیکشن ونگ ہے ہمارے کے پی میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہاں تو اے جے کے میں بھی، مطلب وہ ذمہ داروں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، اگر اس طرح مطلب ذمہ دار وہاں سے ٹرین ہو کے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے کیڑے پال سکتے ہیں، مطلب ان کے انڈوں سے بھی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور اس طرح دوست کیڑے جو ہیں اس کے بعد کاری زیادہ ہو سکتی ہے اور اس سے ہمارے فصلیں جو ہیں وہ بھی محفوظ ہو سکتی ہیں۔ جناب اس وقت ہم ڈاکٹر طارق محمود صاحب کے پاس بیٹھے ہیں جو ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر ہیں زراعت کے ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں، اور باتیں بہت سی ہیں، ہم ایک نشست میں احاطہ نہیں کر سکتے اس بات کا، ہم نے مختصر باتیں پوچھی ہیں، ہم اس کے بعد ایک ایک پوائنٹ پر ایک ایک شعبے پر ہم تفصیلی بات چیت کریں گے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم جناب۔